वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे वफाकी काबीना की तरफ से रेप केसेस से के हवाले से जो मंजूर किए गए नए कवानीन हैं। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी काबीना ने 2 एंटी रेप ऑर्डिनेंसेस जो थे उनकी मंजूरी दी है। इन ऑर्डिनेंसेस के तहत ना सिर्फ रेप की जो एक कानूनी तारीफ़ है उसके अंदर तब्दीली की गई है, बल्कि इसके साथ साथ जो ज़्यादती करने वाले मुजरिम होंगे उनके लिए भी सख्त सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेप की तारीफ़ का दायरा कार जो है उसको बढ़ा के इसमें ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल किया गया है, जबकि रेप मुल्ज़िमान के लिए जिनसी नामर्दी यानी कि केमिकल कास्ट्रेशन की सज़ा भी तजवीज़ की गई है। ये जो आइडिया है कि केमिकल कास्ट्रेशन होनी चाहिए जो लोग रेप करते हैं और फिर उसके बाद उनकी कन्विक्शन हो जाती है, इसका जिक्र कुछ अरसा कबल वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने किया था और इस पे उन्होंने ज़ोर दिया था कि अगर इस तरह के तरीक़े अपनाए गए या इस तरह की सख्त सज़ाएँ दी गई तो मुल्क के अंदर जो बढ़ते हुए जिनसी जराइम हैं इनको रोकने में मदद मिलेगी। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी साहिबा के मुताबिक वफाकी काबीना की जो खसूसी कमेटी है वो इन 2 ऑर्डिनेंसेस को आइंदा चंद रोज़ के अंदर एक हतमी शक्ल दे देगी। इन कवानीन के तहत खसूसी अदालतों का क़याम, एंटी रेप क्राइसिस सेल, गवाहों का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको यकीनी बनाना और रेप मुतासिरीन का जो एक 2 फिंगर टेस्ट है उसको मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। ये सब तजावीज़ इन ऑर्डिनेंसेस के अंदर शामिल हैं। इस सारे इशू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नाज़िर बरोही साहिबा। ये एक सोशल सेक्टर रिसर्चर हैं और ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद होता है 20 साल से इस इशू के ऊपर वो रिसर्च कर रही हैं। वेलकम टू द शो नाज़िर साहिबा। जी नाज़िर साहिबा, जो आपने भी मीडिया रिपोर्ट्स देखी होंगी, तफसील काफ़ी जो है वो सामने आ चुकी है जिस किस्म की तब्दीलियाँ जो काबीना ने हैं वो सजेस्ट की हैं। आप इन तब्दीलियों को किस तरह देख रही हैं कि एक तरफ तो डेफिनेशन जो है रेप की उसको बेहतर बनाया गया है हम कह सकते हैं, मगर दूसरी तरफ जो सख्त सजाएं हैं जैसे कि केमिकल कास्ट्रेशन उसका भी जिक्र किया गया है। जी थैंक यू। जी मैं पहले तो कहना चाहूँगी कि जिस तरह से केसेस हम देख रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, उनकी कवरेज बढ़ती जा रही है, तो रेप के केसेस पर एक्शन लेना ये एक वेलकम चीज़ है। इसको पहले तो हमें ये कहना चाहिए कि अब एक पॉइंट ये है कि हुकूमत एक्चुअली इसके ऊपर काम करना चाहती है, ये इस बात को हमें सराहना चाहिए। मगर मसला ये है कि वसाइल पाकिस्तान में बहुत कम है, तो हमें देखना है कि अगर हमें इस इशू पर काम करना है तो इन वसाइल का सबसे ज़्यादा किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिल सकें। तो हुकूमत की मैं ये ज़रूर कहूँगी कि नीयत पे शक मुझे बिल्कुल नहीं है। मुझे उनकी अंडरस्टैंडिंग पे थोड़े से सवालात ज़रूर मैं उठाऊँगी, क्योंकि देखें जो लोग अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जो उनके ख्याल के अंदर के कैसे इस मसले पे काबू पाया जा सकता है, आपका मतलब ये है जब आप कहती हैं कि अंडरस्टैंडिंग पे सवाल आप उठाएंगे? अंडरस्टैंडिंग से मेरा मतलब ये है कि जी मेरा कहने का मतलब ये है अंडरस्टैंडिंग से कि इनका हुकूमत का जो इस वक्त डायग्नोस्टिक है कि मसला है क्या, मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा झोल आता है, क्योंकि जो तरमीम इस वक्त कानून की उठाई गई हैं या जो हम हुकूमती अफसरों से जो तबसरा भी सुनते हैं, लगता है कि उनको ये लगता है कि ये रेप के केस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि इनकी सजाएं कम रखी गई हैं, तो हमें सजा की नौयत बढ़ाने की ज़रूरत है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये थोड़े से शायद यहाँ पे मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि बात ये बहुत क्लियर है कि जी सजाएं तो हो ही नहीं रही हैं। यानी कि जिस प्रोसेस के थ्रू हम सजा तक पहुंचते हैं, अक्यूज्ड को हम उधर तक लेके ही नहीं जा पा रहे। उसके बाद क्या सजा होगी? एक दफ़ा अगर उन्हें गिल्टी आपके जो कोर्ट्स हैं डिक्लेयर कर देते हैं, उसके बाद होता है कि जी आप उन्हें फांसी की सजा दें, उम्र कैद की सजा दें, जिनसी तौर पे नाकारा करें, ये तो बाद की बातें हैं। हम तो उस प्रोसेस के थ्रू ही नहीं जा पाते, क्योंकि उसके पहले बहुत सारी चीजें जहां पर जिसकी वजह से केसेस रुक जाते हैं और कन्विक्शन हमारे इस वक्त रेप के केसेस पे 3% से कम है। यानी कि जो खवातीन के खिलाफ के साथ जो रेप होता है वो जब
اپنی آواز اٹھاتی ہیں کیس کے بارے میں، اس میں 3% سے کم کیسز ہیں جن کی ایکچولی سزا تک بات پہنچتی ہے. تو میرے خیال توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے پروسیسز ہیں جس کی وجہ سے بات وہاں تک ادھر تک نوعیت آتی ہی نہیں ہے جس میں ہم بات کریں کہ جی کون سی انہیں سزا دی جائے. اور پرابلم جو یہ مسئلے جو ہیں ان کا اس وقت پاکستان میں کافی حد تک ہمیں آلریڈی یہ ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے کہ کون کون سے مختلف پوائنٹس پر آ کر یہ رکاوٹیں سامنے آتی ہیں. رہی بات قوانین کی، پاکستان میں 2016 یہ بتائیے گا کہ جو آپ کے خیال میں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ایویڈنس کلیکٹ ہوتا ہے، جس طرح مقدمہ چلایا جاتا ہے وہاں مسئلہ ہوتا ہے، مگر کچھ لوگوں کی یہ بھی تنقید ہے کہ جب تک رسائی نہیں ہوتی، جب تک آپ پولیس کے پاس پہنچتے ہیں، جب تک خواتین وہاں جاتی ہیں تو ان کو اتنا ڈسکریج کیا جاتا ہے. ایف آئی آر اگر وہ رجسٹر کروانا بھی چاہیں تو پولیس جو ہے وہ ان کی مدد نہیں کرتی، ان کو ڈسکریج کرتی ہے. یہ دونوں چیزیں صحیح ہیں. اس کے بیچ میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے زیادہ بڑا مسئلہ کیا ہے، مگر میں آپ کی توجہ لے کے آؤں 2016 کے اندر پاکستان میں ریپ کے قوانین پہ ترمیم کی گئی تھی، اور یہ بہت اچھے قوانین ہیں جو 2016 ریپ امینڈمنٹ ایکٹ کے تحت جو چیزیں بدلی گئی ہیں پاکستان کے قانون میں. اور اگر میں آپ کے پروگرام کے ذریعے آپ کے ویورز کو یہ بات کے اوپر تھوڑا سا اگر آگاہی دوں کہ یہ جو بھی آپ نے بات کی کہ جی پولیس والے ایف آئی آر نہیں کاٹتے، یہ کامن بات ہے، مگر اس قانون 2016 کے قانون کے تحت اگر کوئی پولیس والا ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کرتا ہے یا کوئی طریقے سے جو ٹرائل کا پروسیس ہے اسے روکتا ہے یا انویسٹیگیشن صحیح طور پہ نہیں کرتا یا جو ایویڈنس ہوتا ہے اس کو خراب کیا جاتا ہے، تو اس میں پولیس کے لیے بہت سخت سزائیں انٹروڈیوس ہو گئی ہیں. اور ایک طریقے کار ہے کہ آپ کو پولیس کے خلاف اگر پولیس آفیسرز کے اوپر اگر آپ کو کمپلین رجسٹر کرنی ہے آن obstructing a rape investigation تو وہ کس طریقے سے کی جائے. تو یہ اب ہمارے پاس ایز آف 2016 یہ قانون بھی موجود ہے. تو آئی تھنک کہ اس سے کتنا فرق پڑا ہے 2016 کے بعد جو ایف آئی آر کی رجسٹریشن ہے؟ بہت کم، اور وہ اس لیے کیونکہ جنرلی لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ قانون آ گیا ہے. اس قانون کو نوٹیفائی کرنے میں بھی تھوڑا وقت لگا. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قانون اس طرح سے آلریڈی موجود ہے مگر استعمال نہیں ہوتا. یہ اکثر ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں کہ جی امپلیمنٹیشن پہ بات آ کے رک جاتی ہے، یعنی اس قانون کو ہم عملی طور پر دیکھ نہیں پاتے کہ کس طرح وہ کام کیا جا رہا ہے. تو مزید قوانین کی شاید اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی اس کی ہے کہ جو موجود آپ کے پاس قوانین ہیں ان کو آپ ٹھیک سے امپلیمنٹ کر پائیں اس ملک میں، اور دیکھیں کہ اگر نہیں کر پا رہے تو اس میں رکاوٹیں کہاں کہاں پر ہیں. رہی بات یہ جو نیا اس وقت انٹروڈیوس کیا گیا ہے آرڈیننس، ایک تو آرڈیننس مجھے نہیں سمجھ میں آیا کیوں لے کے آئے، کیونکہ 3 مہینے بعد کیا ہوگا؟ آپ کو تو پارلیمان کے پاس جا کے قوانین بنانے کے لیے پارلیمان میں جانا ہوگا. آرڈیننس کی اب ویلیڈیٹی صرف 3 مہینے کی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ نے واپس ویسے ہی پارلیمنٹ میں جانا ہے ورنہ یہ لیپس ہو جائے گا. اس میں نئی چیزیں کیا لے کے آئی ہیں؟ ایک چیز بہت اچھی کی گئی ہے کہ ریپ کا جو ڈیفینیشن ہے وہ جیسے آپ نے اپنے پروگرام کے شروع میں بات کی اس کو ایکسپینڈ کیا گیا ہے، یہ اچھی بات ہے. اس میں ٹرائل جی بی وی کورٹس، جینڈر بیسڈ وائلنس کی کورٹس کی بات کی ہے کہ جی الگ سے کورٹس بنائے جائیں گے جو ریپ کے کیسز سنیں گے. یہ ویسے تو نئی بات نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ کی یہ ایک رولنگ ہے 2019 کی، پچھلے سال سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کرا ہے پورے پاکستان کے کورٹ سسٹم کو ہر صوبے کے اندر کہ جی آپ جی بی وی یہ خواتین کے جو خلاف تشدد ہوتا ہے اس کے کورٹس قائم کریں. لاہور میں آلریڈی قائم ہو گیا ہے، کراچی میں، سندھ کے اندر وہ ہو رہے ہیں، ان کی ٹریننگ اس وقت چل رہی ہیں. تو یہ تو آلریڈی ایک سلسلہ تھا جو پچھلے سال شروع ہو گیا تھا. اس آرڈیننس کے تحت اس کو ایک میرے خیال ایک لیگل شکل دی گئی ہے. لیگل تو آلریڈی تھے مگر اس کو ٹھیک ہے قانون کے اس میں لے کے آئے ہیں. یہ صحیح، اٹس گڈ مگر یہ ویسا ہی ہو رہا تھا. سملرلی جو آپ نے بات کی دو انگلیاں جو استعمال کی جاتی ہیں عورتوں کی میڈیکل ایگزامینیشن کے لیے، اس کو روکا گیا، یہ پوری دنیا میں روکا گیا ہے. اب اٹس ناٹ کنسیڈرڈ کہ یہ اس حوالے سے لاہور کے اندر غالباً کوئی ایک پٹیشن بھی دائر کی ہوئی تھی کورٹ کے اندر ایکٹیوسٹ نے. جی
جی، اور یہ پیٹیشن کی بھی رولنگ آ گئی ہے. تو یہ اس آرڈیننس سے پہلے یہ 2 فنگر ٹیسٹ بھی آلریڈی بین ہو چکا ہے کورٹ کی رولنگ کے ذریعے. مگر بالکل ٹھیک ہے، اس صحیح. آرڈیننس کو تو آپ نے اس میں بھی اس کے تحت ایک ناظر صاحبہ، یہ سازی جو کا حصہ کیمیکل کاسٹریشن کی سزا ہے جو پرپوز کی ہے اس آرڈیننس کو، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ اور یہ بتائیے گا کہ کیا دنیا کے اندر اور کوئی ممالک ہیں جہاں یہ پریکٹس کی جاتی ہے؟ جی کی جاتی ہے. یہ ایک تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت، اگین یہ بات وہاں پر آتی ہے کہ جی یہ تو تب استعمال ہوتا ہے ایک دفعہ سزا ہو جائے. ہمارے پاس ریپ کے کیسز میں، جیسے میں کہہ رہی تھی آپ سے پہلے، کہ پرابلم یہ ہے کہ سزا تو ہوتی نہیں، ادھر تک وہ نوبت آتی ہی نہیں ہے کہ اس میں آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا سزا دی جائے. مگر یہ کیمیکل کیسٹریشن، یا جسے ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں جنسی طور پہ ناکارہ کرنا، یہ استعمال ہوتا ہے مختلف ممالک میں. مگر اس کے طریقہ کار یہ ہے کہ جی وہ آپ کو ریپیٹڈ ایڈمنسٹریشن کرنا ہوتی ہے اس کی، یہ ون ٹائم سولوشن نہیں ہوتا. تو یعنی کہ یہ ٹیکوں کے ذریعے آپ کو ہر چند عرصے بعد وہ ٹیکے دینے ہوتے ہیں. تو اس کی مشکل ایک طریقہ ہے یہ مینٹین کرنے کے لیے. باقی ممالک میں ایسا کیا جاتا ہے کہ جو آلریڈی کنوکٹڈ پریزن پاپولیشن ہوتی ہے، یا یعنی کہ جو ریپ کے ایکٹ کے اندر سزا جنہیں دی چکی ہوتی ہے، وہ ایکچولی جیل کے اندر ہوتے ہیں، ان کو یہ مزید دیا جاتا ہے جب ان کے یا تو رہائی کا ٹائم آئے اس وقت، تاکہ یہ آئندہ یہ نہ کر سکیں. یا تھوڑے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کم کیسز ہیں، جو کہتے ہیں، وہ جو خود کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا جائے تاکہ ہمارے اندر وہ جو ایک امپلس ہے وہ روکی جائے. مگر پاکستان کے اندر ایک دفعہ لوگ باہر آ جاتے ہیں جیل سے، ایک تو جیل میں جاتے ہی نہیں ہیں، جب جیل سے باہر آ جاتے ہیں پھر ہر چند عرصے بعد اس ٹیکے کے لیے کیسے ہوگا، وہ لوگ خود جیل آئیں گے کیا، یا آپ کی لیڈی ہیلتھ ورکرز ان کے پاس جائیں گی، یا وہ خود ایک عرصے کے بعد اسپتال جا کر اپنے آپ کو یہ ایڈمنسٹر کرائیں گے، یا پولیس ان کے گھر جا کے کرے گی. اٹس ناٹ ویری ریشنل، یہ ہو نہیں پائے گا. اور جو ہو نہیں پائے گا ہمارے جیل کے سسٹم میں. اندر بھی ہوں بہت گے ان کے بہت ساتھ شکریہ ناظر صاحبہ، آپ نے ہم سے بات. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کو. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے گلگت بلتستان کی، اور جو وہاں تشدد کے واقعات الیکشنز کے بعد سامنے آئے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے گلگت بلتستان کے اندر ہونے والے سیاسی ہنگاموں کا. میڈیا رپورٹس کے مطابق گلگت بلتستان کے حلقہ نمبر 2 کا جو حالیہ انتخابی نتائج آئے ہیں اس کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز نے باقاعدہ احتجاج کیا ہے، اور کئی علاقوں کے اندر پولیس کے ساتھ مظاہرین کی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں. اب تک کی اطلاعات کے مطابق ان جھڑپوں میں 4 سرکاری گاڑیاں اور 1 عمارت کو آگ لگا دی گئی ہے، اور مقامی ڈی آئی جی کا کہنا ہے کہ سارے عمل کے اندر 20 سے 25 لوگ جو ہیں وہ ملوث تھے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جمیل ناگر، یہ نمائندہ ہیں ڈان نیوز گلگت بلتستان. ویلکم ٹو دا شو جمیل صاحب. کیا تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں کیا سچ مچ اس کے اندر پارٹی کے ورکرز انوالو ہیں یا کوئی اور مسئلہ بھی ہے؟ جی میں یہ کل تک احتجاجی جو سلسلہ تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے، بلکہ پی پی نے جو ہے 3-4 دن کے لیے پسپون کیا ہے اپنی جاری تحریک کو، پروٹیسٹ کو. اور پرسوں کا جو پرتشدد مظاہرے دیکھنے میں آئے ہیں اس میں تو 3 سرکاری گاڑیاں اور 1 سرکاری دفتر کو آگ لگا دی. بظاہر تو یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ وہ پی پی کے جو احتجاجی مظاہرے ہوئے اس کے نتیجے میں ہوئے، لیکن پی پی نے اس کو ڈویسٹ آن کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے خلاف سازش تھی، اس میں ہمارے کارکن شریک نہیں تھے بلکہ یہ ان نون پرسن تھے جنہوں نے اس کو پرتشدد بنایا، اس کو جو ہے خراب کرنے کے لیے ہمارے خلاف اس کو ایک سازش ہے، اس کو ایک سازش قرار دیا. اور کل پرامن مظاہرے ہوئے ہیں، سارے اضلاع میں ہوئے ہیں. اور آج یہ تحریک کے آج پروٹیسٹ نہیں تھے، بلکہ میری بات ہوئی تھی پی پی کے کچھ رہنماؤں سے، انہوں نے کہا کہ ہم نے 2-4 دن کے لیے اس کو پسپون کیا ہے.
اور انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ آپ جو ہے جوڈیشل کمیشن بنائے جائے انڈر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک جج کے سربراہی میں، اور اس جو جی بی میں جو تاریخی دھاندلی ہوئی ہے اس کی جو ہے انویسٹیگیشن کرائی جائے۔ تو سر اگر جو انتظامیہ ہے اور پولیس ہے وہ کیا کہتی ہیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے کارکن نہیں تھے، کچھ اور لوگ تھے، تو انتظامیہ یا پولیس کی معلومات اب تک کیا کہتی ہیں؟ ان کے خیال میں یہ کون لوگ تھے جو یہ تشدد کی کارروائی جو تھی وہ کر رہے تھے؟ دیکھیں جی، اس میں جتنی ایف آئی آریں کٹی ہے وہ نامعلوم افراد کے نام پہ کٹی ہے، اور کل جو ایک پریس ریلیز سامنے آیا تھا جی بی پولیس کی طرف، اس میں بھی انہوں نے جو ہے نامعلوم شرپسندوں کے نام پہ انہوں نے ایف آئی آر بھی کاٹی ہے، اور یہ ذکر بھی کیا کہ نامعلوم شرپسندوں نے سرکاری گاڑیوں کو، سرکاری دفاتر کو آگ لگا دی۔ انہوں نے کبھی یہ منشن نہیں کیا کہ یہ پی پی کے تھے اور مظاہرے کرنے والے لوگ تھے، پروٹیسٹر تھے۔ یہ ان کی طرف سے یہ بات سامنے نہیں آئی ہے، نہیں کسی حکومتی نمائندے یا انتظامی کسی ذمہ دار نے یہ الزام ابھی تک عائد نہیں کیا ہے۔ صحیح۔ اور سر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کہہ رہے ہیں کہ وہ 3-4 دن کے لیے انہوں نے مظاہرے پوسٹ پون کر دیے ہیں، تو کیا 3-4 دن کے بعد وہ پھر سے جو ہے مظاہرے شروع کر دیں گے اور تب تک جاری رکھیں گے جب تک ایک جوڈیشل کمیشن نہیں بن جاتا؟ ان کے کیا ارادے ہیں؟ کچھ تفصیل ہے آپ کے پاس؟ جی، آج کا چونکہ آج جو جی بی اسمبلی کے نیو الیکٹڈ ممبر تھے، انہوں نے حلف لیا انکلوڈنگ اپوزیشن کے پی پی کے اراکین نے، اور انہوں نے پہلے یہ بھی جو پی ڈی ایم یہاں پہ تشکیل پائی ہے اس کے رہنماؤں نے فیصلہ کیا تھا کہ آیا ہم استعفاؤں کی یعنی حلف لے لے نہ لے لے، یا کس طریقے سے ہم اس کو اسمبلی میں جائے۔ آج پرامن طریقے سے وہ اسمبلی میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے احتجاجاً حلف لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پی ڈی ایم کے ایک دو جو ان کے میٹنگز بھی ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس پہ ہم جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کریں گے، اور پھر آگے 1-2 روز میں پھر نیکسٹ لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ یہ صرف پی پی کا نہیں ہوگا بلکہ پی ڈی ایم کے جتنی جماعتیں ہیں وہ تمام کا مشترکہ ایک حکمت عملی ہوگا، ان کا اسٹریٹجی ہوگا کہ وہ کس طریقے سے گورنمنٹ کو پریشر میں لانا چاہتے ہیں اور کس طرح وہ احتجاجی تحریک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ابھی تک انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے، البتہ ان کی 1-2 میٹنگیں ہوئی ہے اور آگے بھی شیڈول ہے کہ وہ اس پہ بات چیت کریں گے۔ بہت بہت شکریہ سر آپ بات کی۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے حکومتی فیصلے کی کہ سب ایجنسیز جو ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو ایک سربراہ کے نیچے لایا جائے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی کے قیام کی منظوری کا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے این آئی سی سی کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں احسان غنی صاحب، یہ سابق نیکٹا کے چیف ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ احسان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو اطلاعات سامنے آئی ہیں، خبر آئی ہے کہ ایک این آئی سی سی جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا جائے گا، سر آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ از دس اے اسٹیپ دیٹ یو وڈ ویلکم؟ میں پہلے اس کے محرکات کی کیوں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی یا انٹیلیجنس کے کوآرڈینیشن کی ضرورت کیا ہے، تو اگر آپ دیکھیں 9/11 کے بعد اسپیشلی 7 کے بعد لندن میں یا اس طرح سے جب یہ اداروں کو جب یہ تھریٹس جب آئی اور یہ ایکشن ہوئے، اٹیکس ہوئے، تو اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کا بہت بڑا ایک ایشو ہے۔ پوری دنیا میں اس طرح کے ادارے لائے گئے، ہوم لینڈ سیکورٹی، این سی ٹی سی، بنگلہ دیش میں، آسٹریلیا، دنیا میں ہر جگہ، یو کے میں جیٹا طرح کے ادارے۔ پاکستان میں بھی یہ فیل کیا گیا کہ یہ ایک اس طرح کا کوآرڈینیشن کا ایک ادارہ ہونا چاہیے۔ نیکٹا کا قیام تقریباً اسی وقت وجود میں آیا،
اور نیکٹا کا اگر آپ ایکٹ پڑھیں تو پہلا جو فنکشن ہے نیکٹا کا وہ ہے انٹیلیجنس کلیکشن, ڈسیمینیشن, فور کاسٹنگ. اور یہ تو اس پہلے فنکشن کے لیے جو سب سے اہم فنکشن تھا اس کے لیے کیا کیا گیا کہ ایک جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کا قیام وجود میں لایا گیا, اور اس میں یہ تھا کہ جو ملک کے فیڈرل, پروونشل, ڈپارٹمنٹل ادارے ہیں انٹیلیجنس کلیکشن کے تقریباً 30, ان سب کو ایک روف کے انڈر کر دیا جائے اور وہاں پہ بیٹھ کے ان کے ریپرزینٹیٹیو, وہ ادارے نہیں ان کے ریپرزینٹیٹیو وہاں بیٹھیں گے, جو انٹیلیجنس آئے گی وہ وہیں شیئر ہوگی, اور پھر اس کا اگلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ بیسڈ آن دوز انٹیلیجنس رپورٹس بنیں گی, فور کاسٹنگ ہوگی, گروپس کے ریکارڈ رکھے جائیں گے, ٹیررزم کا ایک ڈیٹا ہمارے پاس آ جائے گا. یہ اس کا اوریجنل مقصد تھا, اور یہ زیادہ تر بیس کیا گیا تھا یو کے میں جو جیٹا ہے, جوائنٹ ٹیررزم انالیسز کمیٹی ایک ہوتی ہے جو MI5 کے اندر ہے. MI5 جو سیکورٹی سروس SS, پہلے MI5 اب وہ سیکورٹی سروس, اور جو دوسری وہاں پہ MI6 جیمز بانڈ والی جو تھی وہ اس کے نام اب SIS ہو گیا ہے. تو یہ MI5 کے اندر اس کو لایا گیا جیٹ ایکٹ کو. MI5 رپورٹ کرتا ہے ہوم سیکرٹری کو, یعنی ہمارے ہاں جس طرح سے منسٹر انٹیریئر کو, وہاں پہ وہ ہے. اس طرح ہر جگہ پہ یہ ادارے ہیں. مقصد کیا ہے؟ کلیکشن ہو, ڈسیمینیشن ہو کوئکر, اور شیئرنگ ہو انٹیلیجنس. تو سر یہ بنا اتنا عرصہ پہلے تھا, بٹ کلیئرلی وہ کبھی نہیں ہو پایا کہ اب ایک دوسرا ویسے ادارے کی منظوری دینی پڑی ہے. یہ ہم نے پھر اس پہ کام کیا, اور تمام پولیٹیکل اور ملٹری کے جو لیڈرشپ ہے دے ہیڈ دی اپروول آف دس کانسیپٹ, اور پھر وہ ہم نے اس کے لیے بلڈنگ لی, بلکہ وہ بھی ISI نے وہ بلڈنگ ہمیں دی. اس میں ہم نے رینوویشن کی, ریفربشمنٹ کی, ایکسٹینشن کی, اور وہ بلڈنگ تیار ہو گئی. جو ہمیں سٹاف ملا تھا وہ ISI سے ہمارے پاس آفیسرز آئے تھے جنہوں نے ہیڈ کرنا تھا JID کو. وہ اسکیلیٹن سٹاف بھی وہاں چلا گیا. ان دا مین ٹائم آئی گاٹ ٹرانسفرڈ. تو اگر آپ اردو میں مجھ سے سمجھنا چاہیں تو JID کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت تو ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے. ابھی وہ شروع نہیں ہوا تھا کہ پھر حکومت نے کوئی فیصلہ کیا 2018-19 میں کہ نہیں JID نہیں, بلکہ اب ایک انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی ہوگی, جو شاید مجھے اگر وہ نوٹیفیکیشن صحیح طور پہ یاد ہے تو وہ انٹیریئر کے انڈر ایک کمیٹی کا قیام لایا گیا. اب پتہ چلا ہے کہ نہیں, وہ ایک اور اس کو NICC کا نام دے دیا گیا. ایک تو ہماری بدقسمتی یا ہماری ایک عادت یہ ہے کہ اگر ہم ایک ادارے کو چلا نہیں پاتے یا کسی وجہ سے نہیں وہ چل پاتا تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو وہیں رہنے دیتے ہیں, بجائے اس کی کہ اس کو مضبوط کریں اور اس کو ریوائیو کریں, ایکٹیویٹ کریں. ہم چلو جی ایک اور ادارہ ہم بنا لیتے ہیں. وہ یہی ہوا ہے یہاں پہ بھی. ایک ادارہ ہے, اس کا انفراسٹرکچر بن گیا ہے, اس کی ریکروٹمنٹ ہو گئی تھی, پروسیس شروع ہو گیا تھا, الیکشنز آ گئے تھے, وہ ہم نے روک دی. آئی لیفٹ نیکٹا, اور پھر اس کے بعد وہ JID کا بھی پتہ نہیں چلا, پھر وہ ICC کا بھی نہیں پتہ چلا. اب NICC آ گیا ہے, ہوپ فلی اب اس کا کوئی بن جائے, کیونکہ انٹیلیجنس کوآرڈینیشن انتہائی ضروری ہے. سر آپ نے یہ کیونکہ ذکر کیا کہ ہمارے ہاں یہ بہت ایک بدقسمتی ہے اور رواج بھی ہے کہ ایک ادارہ نہیں بنتا تو دوسرا بنا لیتے ہیں, بٹ سر ایشو ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ وجہ کیا پرائمیرلی وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے وہ پہلا نہ چل سکا یا دوسرا نہ چل سکا, آپ کیا آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اینڈ ڈو یو تھنک کہ وہ مسائل جو ہیں وہ اس دفعے بھی ہو سکتے ہیں؟ مسائل تو ہو سکتے ہیں. اب ہم نے اس کے ایک تو یہ ہے کہ ابھی تک اس کے جو ہمیں پتہ نہیں ہے ایٹ لیسٹ TORs کیا ہیں, اس کے فنکشن کیا ہے. کچھ لوگ یہ اس کو رنگ دے رہے ہیں کہ شاید IB اور یہ باقی جتنے ادارے ہیں یہ ISI کے انڈر آ گئے ہیں, اور یہ تو بڑا I don't think کہ یہ اس طرح کی کوئی چیز ہوگی. یہ جو میٹنگز جن کا آپ ذکر کریں خیبر پختونخوا میں, ان کا بیسک مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ آپ سب جو ہیں اکٹھے بیٹھ کے انفارمیشن شیئر کر سکیں, ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن کر سکیں. بالکل بالکل بالکل. اور یہی JID کا جو فلسفی تھی وہ یہ تھی کہ ہم صرف انٹیلیجنس کلیکشن اور ڈسیمینیشن پہ نہ رکیں بلکہ اس سے آگے جائیں,
فور کاسٹنگ کریں, ہم دیکھیں کون سی جگہ گرم ہو رہی ہے, کون سی تنظیم گرم ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ ایک انتہائی ضروری چیز ہے اور اسی کو ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے تھا. اگر آپ خود سوچیں 2.5 سال پہلے وہ بلڈنگ تیار ہو گئی تھی, اسکیلیٹن سٹاف اس میں موو کر گیا تھا. ابھی وہ آرگنائزیشن یعنی JID اس وقت 2.5-3 سال پرانا ایک ادارہ ہوتا اور وہ کہاں سے کہاں جا چکا ہوتا. اس کو ہم نے روک دیا کہ بھئی انٹیریئر کے انڈر کر دو. ایک تو یہ پنگ پونگ نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا, نیکٹا کو اسپیشلی, کہ پہلے انٹیریئر منسٹر اور پرائم منسٹر کا جھگڑا تھا, اب پھر وہی کہ پرائم منسٹر اس کو اون نہیں کرتے, ایکٹ میں وہ تھا, اب ایکٹ بھی چینج کر دیا. مطلب آپ ایک ادارے کو پھلنے پھولنے کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ جب ایک دفعہ آپ نے ایکٹ پاس کر لیا اور اس نے کام شروع کر دیا تو اس کو پن اپنے دیں, اس کو آگے بڑھنے دیں. نہیں سمجھ میں آتا کہ کیوں بار بار اور ادارے ویری ویری رانگ تھے. اب کوآرڈینیشن کا ایشو صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے, امریکہ میں ہوم لینڈ سیکیورٹی جب بنی تو اتنے زیادہ ایشوز آئے. انڈیا ابھی تک سارٹ آؤٹ نہیں کر سکا کہ یہ کیسے کوآرڈینیشن ہوگی بٹوین دا انٹیلیجنس ایجنسی. کبھی NCTC بنا لیتے ہیں, کبھی کوئی کوآرڈینیشن کمیٹی. بنگلہ دیش ہیز ڈن پرابلی بیٹر کہ انہوں نے نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی ہے وچ از ہیڈڈ ڈائریکٹلی بائی دا پرائم منسٹر. وہ ان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی اہمیت دیتے ہیں اس چیز کو, پرائم منسٹر اور پولیٹیکل لیڈرشپ. یہاں پولیٹیکل لیڈرشپ کو پرواہ ہی نہیں ہے, وہ اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں ان چیزوں کو کہ ٹیررزم بھی کوئی چیز ہے اس ملک میں, ایکسٹریمزم بھی کوئی چیز ہے, انٹالرنس بھی کوئی چیز ہے. اپنے اس میں جس نے آئیڈیا دے دیا کان میں ڈال دیا کہ اس طرح کر دیں, ٹھک 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 کر کے ایک نوٹیفیکیشن. پہلے وہ نوٹیفیکیشن کا کیا ہوا جو انٹیریئر کے انڈر انہوں نے بنائی تھی کمیٹی, وہ بھی غائب. So this is unfair to the organizations. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے بات. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سندھ کی, جہاں سندھ حکومت کے جو نئے نوٹیفیکیشن ہے اس کو تاجروں نے ریجیکٹ کر دیا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے کراچی کے تاجروں کا, جنہوں نے سندھ حکومت کی طرف سے جو کرونا کی وجہ سے انہوں نے کاروباری گھنٹوں کے یا اوقات کے اندر تبدیلی کی تھی, اس کو مسترد کر دیا ہے. کرونا کی دوسری لہر جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس وقت پاکستان میں آئی ہوئی ہے, اور اسی کی وجہ سے سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک کاروباری سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری رہیں گی. مگر کراچی کی جو تاجر تنظیمیں ہیں انہوں نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میر صاحب, یہ چیئرمین ہیں آل کراچی تاجر اتحاد کے. ویلکم ٹو دا شو میر صاحب. جی سر, یہ بتائیے گا کہ کیا آپ نے جو اتنا سخت فیصلہ کیا ہے, رد کر دیا ہے سندھ حکومت کے فیصلے کو, تو تاجر برادری نے یہ اتنا سخت سٹینڈ کیوں لیا ہے سر سندھ حکومت کے فیصلے کے خلاف؟ دیکھیں, ایک تخصیص تو نظر نہیں آنی چاہیے. اگر ایک ملک نے ایک وفاقی سطح پر ایک ادارہ اگر قائم کیا ہے, وہ چاروں صوبوں کے لیے یکساں فیصلہ کرتا, تو کیا وجہ ہے کہ سارے ملک کی مارکیٹیں تو 10 بجے تک کھلی رہیں, کراچی کو 6 بجے بند کر دیا جائے, جبکہ کراچی میں یا کراچی سے جو ملکات دیگر سندھ کے شہر ہیں, پورا سندھ, وہاں کرونا کی کوئی ملک سے الگ کوئی بدتر صورتحال بھی نہیں ہے. تو یہ یقیناً اتنے بڑے معاشی ہب کو ایک تخصیص کا شکار کر دینا, ایک تفریق برتنا, یہ قطعی طور پر اس حکومت کو یہ زیب نہیں دیتا جو سندھ میں اپنا ایک کردار ادا کر رہی ہے. تو سر کیا آپ نے سندھ حکومت سے بات کرنے کی کوشش کی جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا, اور کیا فیصلہ کرنے سے پہلے سندھ حکومت نے آپ لوگوں سے کوئی بات چیت کی تھی, کوئی نیگوسیشن کی تھی؟ دیکھیں, سندھ حکومت میں شاید سب کچھ ہے, فیصلہ سازی کا معیار نہیں ہے. سندھ حکومت کے پاس اسٹیک ہولڈر سے بات کرنے کا وقت بھی نہیں ہے. سندھ حکومت نے کبھی بھی بہترین فیصلے نہیں کیے, اس لیے کہ ایک شاہانہ طریقے سے فیصلے صادر کر دینا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. سندھ حکومت کے 99% کیے گئے فیصلے آخر کار غلط قرار پا کر اسے واپس لینا پڑتے ہیں. اس مرتبہ بھی دیکھیے, آج بھی اور کل بھی جس طرح پولیس اور انتظامیہ مارکیٹوں میں دندراتی پھر رہی تھی, جس طرح مارکیٹوں کو سیل کیا جا رہا تھا, جس طرح تاجروں کو پریشان کیا جا رہا تھا, دیکھیں یہ کس کی خواہش ہو سکتی ہے
کہ یہ اس معاشی ہب کا سفینہ وہ غرق ہو جائے. یہ کس کی چاہت ہو سکتی ہے کہ کراچی کے کاروبار کو نقصان پہنچایا جائے, پاکستان کی معیشت کے اس مرکز کو مفلوج کر دیا جائے؟ یہ کس کی خواہش ہو سکتی؟ یقیناً یہ ملک. تو سر یہ بتائیں, تو پھر جب آپ لوگوں نے رد کر دیا اس حکومت کے فیصلے کو, تو کیا اس کے بعد بھی سندھ حکومت نے آپ لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں کیا, بات کرنے کی کوشش نہیں کی, اور آپ لوگوں نے بھی سندھ حکومت سے رابطہ نہیں کیا؟ میں آپ ہی سے سوال کرتا ہوں, ہمیں وہ ایڈریس بتا دیجئے جہاں ہم سندھ حکومت سے رابطہ کریں, جہاں کہیں سندھ حکومت موجود ہو. صاحب اور کہاں چیف منسٹر صاحب اور خدا جانے آوازیں آتی ہیں ان کی, کہاں سے آتی ہیں, کہاں رہتے ہیں, کہاں فیصلے کرتے ہیں. اب سندھ حکومت تو ایک کاغذی ایک سبجیکٹ ہے, عملی طور پر ہمیں کہیں نہ انفراسٹرکچر میں سندھ حکومت ہے, نہ کراچی کی ٹریفک سسٹم میں سندھ حکومت ہے, نہ کراچی کے کسی ترقیاتی کام میں سندھ حکومت ہے. کہاں ہے سندھ حکومت؟ تو سر اب آپ لوگ ان سے میں آپ کی معاف کریے گا سر بات کاٹ رہی ہوں, تو کیا میں یہ صحیح سمجھوں کہ اب نہ تو آپ لوگ سندھ حکومت سے رابطہ کریں گے اور نہ آپ لوگ دکانیں 6 بجے بند کریں گے, تو پولیس زور زبردستی سے اگر بند کروا لے تو کروا لے؟ یہ مطلب کہ مسئلے کا حل کیسے نکلے گا سر؟ ہم 1 سے 2 دن دیکھیں گے, اس کے بعد پھر وہ کریں گے جو من کرے گا, وہ کریں گے جو حالات کہیں گے, پھر وہ کریں گے جو تاجر کہیں گے. میں اب بھی اس سے قبل بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے کراچی کے یہ غلط فیصلہ کرنے والوں پر ڈنڈا برسایا ہے. اب بھی میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, استدعا کرتا ہوں کہ خدارا آپ دیکھیں یہ تخصیص کیوں ہے. دیکھیں اتنی بڑی بات ہے, ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اگر ملک کے 3 صوبے 10 بجے رات کاروبار بند ہوتا ہے, کراچی میں 6 بجے کیوں؟ چلیں آپ 6 کو 8 کر دیں, ہم 10 بجے بھی نہیں مانگتے. تو کچھ کاروبار کا اب دیکھیں 4:30 بجے سے لے کے 7:30 بجے تک 3 نمازیں ہوتی ہیں, ان تینوں نمازوں کا جو دورانیہ ہے وہ 1 گھنٹہ ہے. تو اگر آپ 8 بجے تک ہمیں وقت دیتے ہیں تو 1 گھنٹہ تو ہمارا ایک پریئنگ ٹائم ہے, اور 1 گھنٹہ میں کاروبار کا مل جائے گا. تو دیکھیں کیا فرق پڑ جائے گا حکومت کو 1 گھنٹہ بڑھانے میں, لیکن ایک سسٹم بن جائے گا, کم از کم ایک اشکشوئی ہو جائے گی تاجروں کی. کراچی شہر کی ٹریفک کا حال دیکھیں, ایک علاقے سے دوسرے علاقے پہ جانے کے لیے 1 سے 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے. اب پھر کہتے ہیں سسٹم بدلو, صبح 6 بجے لوگوں کو جگائیں, وہ خریداری کے لیے آئیں, اور آپ بھی 6 بجے دکانیں کھول دیں, شام کو 6 بجے بند کر دیں. یہ کیسی منطق ہے, یہ کیسی سوچ ہے, یہ کیسی اسٹریٹجی ہے؟ میری تو سمجھ سے بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.